हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर्ची। माँ उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में दो इमिनेंट थ्रेट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लगाने की बात की जा रही है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एमरजेंसी मुल्क में माजी में लगी भी है। अगर आपको याद हो कि 2007 में उस वक्त के डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एमरजेंसी रूल लगाया और बेसिकली कहा ये गया दहशतगर्दी को निमटने के लिए, और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। और बहुत सारे जो रूल ऑफ लॉ है वो हो गया। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ ए मार्शल लॉ जैसी शक्ल बन जाती है। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए। अभी भी एक इमरजेंसी की बात हो रही है, और वो क्या इमरजेंसी की बात हो रही है? देखिए, इस वक्त जो इमरान खान साहब की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको पाकिस्तान की जुडिशरी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है। उधर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसने पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ा, फौज के अंदर बगावत भी करवाने की कोशिश की, और जिस दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपॉइंट होना था जनरल आसिम मुनीर ने, उन्होंने जीएचक्यू के सामने मुजाहरे भी करवाए। तो वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक गंभीर सिचुएशन है जिसमें जुडिशरी जो है वो रोल प्ले कर रही है, सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ को। उसकी माजी में भी कुछ मिसालें हैं कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनकी जो फैमिलीज हैं वो प्रो इमरान खान है, तो वो घरों से भी प्रेशर लेते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, जो पाकिस्तान में हालात खराब है, दैट इज इन द पश्तून बेल्ट। मैं आपको अगर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानियों को बड़ा दिल करता है। अभी मैं देख रहा था जो अमरुल्ला साले हैं, अमरुल्ला साले कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की जो है वो बाल्कनाइजेशन हो जाएगी। हालांकि उनको पता ही नहीं है। दरअसल दोज पीपल हु टॉक अबाउट द पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन डू नॉट नो अबाउट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। देखें, दो चीजें हैं। एक है 1971 में क्या हुआ। देखिए, वो एक सिचुएशन थी, हालात खराब हुए। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात, वो एक और सिचुएशन थी। किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर जो रियासत के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अगले दिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की जो है वो एक इंस्टॉलेशन पे हमला किया। 7 फौजी जो है वो शहीद हो गए। अब जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं इमरजेंसी लग जाए। उनको इस चीज से गर्ज ही कोई नहीं है कि मिलिट्री जो है अगर वो इमरजेंसी लगा दे या मार्शल लॉ लग जाता है। मेरी जाती असेसमेंट में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि हर रोज फौज ये कोशिश कर रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, फौज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रोल बन चुका हुआ सियासत में, स्टेट के मामलात में। वो सी पैक को प्रोटेक्ट करना हो, वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, वो सियासतदानों के हवाले से हो। एक बात तो ठीक है कि फौज ने फॉर लॉन्ग सियासतदानों को कमजोर करने की कोशिश की है, जिस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर जो पिछली मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को कमजोर किया, जिससे मुल्क को बेतहा नुकसान हुआ। पर आज की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो किसी सियासतदान को कमजोर नहीं उस तरह कर रही जिस तरह माजी में था। आज की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि जिन लोगों ने 9 मई करवाया, फौज के अंदर फूट डालने की कोशिश की, उस दिन हालात खराब करने की कोशिश की, हम उन लोगों को पनिश करना चाहते हैं। दैट्स इट। ये है हमारा मौका। अब हो ये रहा है, एक इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पे बनू के अंदर थोड़े दिन पहले हालात खराब हुए तो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, टीटीपी के लोगों ने किया, 7-8 फौजी जवान शहीद हो गए। अब बनू के अंदर क्या है कि जो जो पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, जो पश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप है, वो बाहर निकल आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। याद रखें, इनमें मजहबी ग्रुप कोई नहीं है। याद रखें, इनमें बाकी ग्रुप जो है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कोई नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी जैसे भी हो वो नहीं है। ये पश्तून नेशनलिस्ट है। दे हैव ए व्यू कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो बेसिकली तालिबान के साथ मिली हुई है और हालात खराब करने में, और वो समझते हैं कि जी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड तालिबान का ये प्रोजेक्ट है ये हालात खराब रखे ताकि उनका कंट्रोल हो। ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं फौज के ऊपर। फौज ये कहती है कि भाई
یہ ایک شیئر قسم کی نیگلیجنس ہے آپ کی کہ آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. اب فار ایگزامپل امراللہ صالح یہ کہتا ہے, جو کہ افغانستان کا آئی تھنک وائس پریزیڈنٹ تھا لاسٹ ڈیز میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ کہتا ہے جی پاکستان کی بالکنائزیشن ہو جائے گی. وہ کہتا ہے جی پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, نیوکلیر آرسنل ہے, نیوکلیر جو ڈیٹرنس سائٹ ہیز نو یوٹیلٹی. بالکل صحیح کہتے ہیں, نیوکلیر ڈیٹرنس کی یوٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی عوام کے اگینسٹ نہیں ہوتی. نیوکلیر ڈیٹرنس کی جو یوٹیلٹی ہوتی ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ ہے, وہ کسی اور ملک کے اگینسٹ ہے جو پاکستان کے اوپر خطرہ کا سبب بنے گا. نیوکلیر آپ اپنی فوج اپنے ملک پہ تو نہیں چلاتے. سو نیوکلیر کا جو باتیں وہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی بالکنائزیشن ہو جائے گی, پاکستان کا نیوکلیر پروگرام خطرے میں. افغانستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کوسچن مارک لگا کے دنیا میں ایک اوپینین بلڈ کی جائے کہ ان کے نیوکلیر ویپنز اس قابل نہیں رہے, ان کی فوج سیکیورٹی نہیں کر سکتی, لہٰذا دنیا ان کے نیوکلیر ویپنز پہ قبضہ کر لے یا ایک انٹرنیشنل پریشر بنائے. یہ افغانستان کی خواہش ہے. ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹرنل جو اسٹرینتھ ہے وہ پاکستان کی عوام ہی ہوتی ہے. ہماری فوج سیاست میں رہی ہے, سیاست میں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن اس کی وجوہات ہیں. جب عمران خان جل باجوہ کو استعمال کرے گا, جب عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی کو استعمال کرے گا کہ میرے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اس دور کے جو جنرلز ہیں ان کا بھی یہ کام تھا کہ وہ یہ کہتے کہ سر سیاست آپ اپنی کریں, جہاں پہ ریاست کو ضرورت ہے, اسٹیٹ کو, اکانومی کو, ڈیفنس کو, جہاں پہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سیاست بھی کرتے رہے, ریاست بھی بچاتے رہے. اب وہ بلر لائن بلر ہو گئی, لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سو اس وجہ سے اب دو چیلنجز ہیں. ایک تو ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جی جو جوڈیشری ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کو اور عمران خان کے خلاف کیس ختم کر رہی ہے, تو ٹھیک ہے پھر ہم اس طرف جائیں گے, ہم جوڈیشری کے فیصلے نہیں مانیں گے. اگر جوڈیشری ایسے کر رہی ہے تو پھر جو کرنا ہے کر لو, یہ ریاست ہماری ہے, ملٹری کو پتا ہے کیا کرنا ہے and all that. دوسری طرف یہ پشتون بیلٹ ہے. پشتون بیلٹ میں یہ پشتون نیشنلسٹ باہر نکلے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے تو مطلب حالات خراب. سو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بنو کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اب بنو کے اندر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا جو پشتون نیشنلسٹ ہیں دے ہیو اے اسٹرانگ سپورٹ فرام جو پاکستان کا جو لبرل لیفٹ کا میڈیا اس کی طرف سے بھی ان کو اسٹرانگ سپورٹ حاصل. سو دیئر وائسز آر آفن ایمپلیفائڈ گلوبلی. ٹھیک ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو اور پاکستان کے پالیٹیشینز کو دے نیڈ ٹو سٹ ود دا پشتون نیشنلسٹ. ان کو ان سے بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بیٹھنا چاہیے کہ اگر فوج کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور فوج کے جوان بھی شہادتیں دے رہے ہیں, جرنیل بھی شہادتیں دے رہے ہیں, کرنیل بھی دے رہے ہیں, بریگیڈیئر بھی دے رہے ہیں, سارے لوگ دے رہے ہیں, تو دین کوشچن یہ ہے کہ وائی ڈونٹ یو کوشچن افغانستان. آپ افغانستان کو کیوں کوشچن نہیں کرتے؟ آپ ٹی ٹی پی کو, افغان طالبان کو کیوں کوشچن نہیں کرتے؟ آپ یہ جو کہتے ہیں اپنی فوج کے بارے میں, فوج کے تو ہمیں پتہ ہے ماضی مکس ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست بچانی ہے, بیچ میں وہ سیاست بھی کرتے رہتے ہیں. تو فوج کو بھی یہ لائن ختم کرنی ہوگی کہ جی سیاست کدھر ہے اور ریاست کدھر ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ دیکھیں آپ دونوں پروجیکٹ کو جب کریں گے تو دونوں پھر لوگ آپ کو کوشچن مارک تو کریں گے, یہ تو ہوگا. سو میری ذاتی نظر کے اندر ایٹ دا مومنٹ وین دا ٹی ٹی پی از اٹیکنگ پاکستان, جو پاکستان کے جو پشتون نیشنلسٹ ہیں, they need to stand with the پاکستانی ملٹری and the پاکستانی اسٹیٹ. آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ پروٹیسٹ کر کے افغانستان کے لوگوں کو یہ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان کی پاسبلٹی, there is a possibility of balkanization of پاکستان, کیوں یہ تاثر دیتے ہیں آپ؟ پاکستان کے پاس, وہ امراللہ صالح کہتا ہے پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں ہے, اس کے پاس میس ہو سکتا ہے, پالیسیز نہیں ہے. پشتون پرابلم ہے. پشتون جو ہے نا بھائی, پشتون بھی اتنے نیشنلسٹ ہیں جتنے پنجابی ہیں, جتنے سندھی ہیں, جتنے بلوچی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو ٹی ٹی پی, یہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں, جو کچھ پارٹیز ہیں which are hiding in the mountains in Pakistan or in the mountains in Iran, do you really consider
کہ they represent بلوچستان. They don't represent بلوچستان. بلوچستان کے اندر ایک پارلیمنٹ ہے, وہ جیسی تیسی آئی ہے مجھے پتا ہے, کسی کو اس کے آنے پہ جو ہے نا اس کی وہاں پہ جس انداز میں الیکشن ہوئے سب کو پتا ہے اس کا. بٹ these are extraordinary circumstances. I do believe ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا پاکستان کی سے جو ہے وہ مذاق اڑا ہے. frankly speaking پاکستان سے مذاق اڑا ہے پاکستان کو. لیکن پاکستان کی ریاست انٹیکٹ رہنی چاہیے, جو پروسیسز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو چاہتے تھے کہ جیسے مرضی اس ملک کے اندر, اس ملک میں مارشل لا لگ جائے, بغاوت ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, فوج کے اندر بغاوت ہو جائے, لیکن میں پاور میں آ جاؤں. وہ تو یہ چاہتا تھا. جو بندہ پوری زندگی 24 سال فوج کا بینیفیشری رہا ہے, مطلب انسان کی گھٹیا ہونے کی کچھ قیمت بھی ہوتی ہے یار, کہ آپ پوری زندگی بینیفیشری رہو اور بعد میں کہو کہ مجھے جنرل نہیں پسند. یہ موجودہ جو آرمی چیف ہے, he was an ISA چیف آف دی عمران خان, اور یہ ان کو کہتا تھا کہ سر آپ کی جو فیملی کے اندر کرپشن ہے, تو یہ کال جنرل باجوہ سیٹ کی یہ تو میری فیملی تک پہنچ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کا کام کیا ہے, آپ دیکھیں نا DGI کا کام کیا ہے, ٹو پروٹیکٹ دی پرائم منسٹر. اینڈ اف دا پرائم منسٹرز فیملی از انوالوڈ ان کرپشن اینڈ ہی ریزز اے ریڈ فلیگ, تو یہ کیا ہے؟ آپ نے مورلز پہ چلنا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری فیملی کو چھوڑو باقیوں کو پکڑو. سو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان از پرسنلی ناٹ کرپٹ پرسن اپنی ذات کے حوالے سے, لیکن وہ نارسسٹ ہے, اور اس کے ارد گرد جو لوگ جو مرضی کرے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر اس کو وہ پسند ہے, اگر نہیں پسند تو وہ نہیں کرتا. مطلب the worst thing happened to Pakistan is عمران خان. میں خود عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر رہا. اب افغانی یہ کہہ رہے ہیں نیوکلیر ویپنز. مجھے یاد ہے ٹرمپ کے 2017 میں, اس وقت افغانستان کے ایک ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا. That's where I started going on Indian media. وہاں سے میں نے انڈین میڈیا میں جانا شروع کیا تھا. مجھے ویان نیوز نے بلایا, اور وہ یہ تھا کہ اس بندے نے نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل لکھ دیا, ٹرمپ بھی آیا تھا پاکستان میں, کہ بھائی جان یہ جو ملک ہے اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, اور یہ اس ملک میں تو اس کو تو آپ کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہوگا. نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل مینیج کیا گیا by Afghan Deputy National Security Advisor, former Deputy National Security Advisor. He was somewhere in London or New York, I don't know at that time. تاکہ امریکہ کے اندر اوپینین بلڈ ہو. ان کو پتہ نہیں تھا کہ GHQ اور پینٹاگون کا تعلق کتنا مضبوط ہے, یہ کیا ہے. اب دیکھیں افغانیوں کی یہ خواہش ہے, اور افغانیوں کی یہ خواہش کیوں ہو سکتی ہے؟ کیوں افغانیوں کو ہمارے نیوکلیر ویپن سے کیا پروگرام ہے؟ یہ افغانیوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ کسی اور کا پرابلم ہے. وہ جس کا پرابلم ہوتا ہے وہ ڈو مینج اٹ, وہ مینج کرواتے ہیں پھر چیزیں, ٹھیک ہے نا. سو یہ افغانستان آپ کہتے ہیں جی نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے, بالکنائزیشن ہو جائے گی. امراللہ صالح صاحب کی یہ خواہش رہے گی پوری زندگی. آپ خود تو لڑے نہیں. جس دن آخری آپ نے پریزیڈینشیل پیلس میں امراللہ صالح جو ہے, جس دن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, جس دن جو کیا اسے بولتے ہیں کیا نام ہے, آخری نماز پڑھی جا رہی تھی تو پریزیڈینشیل پیلس میں حملہ ہو گیا. اور یہ جو صالح صاحب ہے, یقین کر کے مانے صالح صاحب دیکھنے والے تھے اس دن. یہ کیا دیکھنے والے تھے؟ یہ جناب ان کی یہ ٹانگیں کانپ رہی تھی, یہ ڈرتے تھے جب گولیاں چلتی تھی. اور میں حیران تھا, وہاں پہ اور بھی سیاستدان کھڑے تھے, کوئی اور نہیں ڈرا. He was the man جو ڈرا. ٹھیک ہے جی. سو کوشچن یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے پاس نیوکلیر پروگرام ہے, اٹ از ہارڈ ارنڈ پروگرام ہے بھائی. پاکستانی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کے خلاف ان کے مسئلہ, بھائی ہمارے انٹرنل پرابلم ہے نا, کر لیں گے سالو. یہ کون سا کام ہے؟ پہلے بھی تو فوج کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, یہ کوئی پہلا مظاہرہ ہوا؟ مسٹرسٹ ہے. یہ کیوں فوج دور نہیں کر سکتی؟ یہ کیوں فوج پشتون نیشنلسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ دراصل ون آف دا پرابلم ود دا پشتون نیشنلسٹ, دے آر ناٹ ان دا پارلیمنٹ. وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, وہ سڑکوں پہ نکالتے ہیں عوام کو, پھر آؤ جی نکلو. اگر 50,000 لاکھ بندہ افغان بلوچستان اور KP میں نکل آیا ہے آؤٹ آف 5 کروڑ, تو اب کیا کریں؟ یہ بھی کوشچن ہے نا. کتنے لوگ نکلے ہیں؟ Normally if the 3% of the population of the country comes out, do you really believe
کہ یہ چیز جو ہے وہ پوزیشن بدل سکتی ہے. لیکن 3% تو کبھی بھی پاکستان میں نہیں آئے. ایون عمران خان جیسا پاپولر بندہ 1.5 لاکھ بندہ لے کے آتا ہے, 2 لاکھ لے آئے گا ملک سے, ان سے بندے نہیں اکٹھے ہوتے. So that's where the military establishment sees, چیزوں کو دیکھتی ہے کہ یہ کتنا چیزیں انٹیکٹ ہیں ملک کے اندر. لیکن افغانستان چاہتا ہے کہ جی ہم پاکستان کے پشتون نیشنلسٹ کو سپورٹ کریں, ہم ساڑھا دریا کھ نہیں. اب افغانستان کا دیکھیں نا, مزے کی بات ہے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بنو کے اندر جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے. تو بھائی انہوں نے آپ دیکھیں نا, یہ آپ دیز آر دا سرکمسٹانسز, یہ کس نے فائرنگ کی ہے, کون کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میرا تھوڑا گلا خراب. سو یہ بنو کے اندر جو فائرنگ ہوئی ہے, لوگ زخمی ہوں گے, اتنا کچھ ہوگا. افغانی چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں پاکستان کے اندر. جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ کیوں لوگوں کو اس طرح موبلائز کروا رہے ہیں کہ حالات خراب ہوں. کل کو وہ دیکھیں نا پولیس چوکیوں پہ حملے کریں گے, فوج کے سینٹرز پہ حملے کریں گے, تو کل کو آپ اپنے ملک کو اپنی فوج سے لڑانا چاہتے ہیں. The question is کہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیسے یہ چیزیں مینج کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. میں ذاتی طور پہ I can see it, there is a possibility of emergency in the country. موجودہ حالات میں ملک کے اندر بالکل ایمرجنسی کی سچویشن موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں, وہ بیک پیچھے دھکیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تمام جو لوگ ہیں وہ دیواروں سے لگائے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیشنز کو, they need to sit together. اور یہ جو خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں ہوا کہ پارلیمنٹ کو بھی اس کے اوپر ڈسکس کرنی چاہیے, یہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے لانگ. آپ دیکھیں پارلیمنٹ ہے جسے کہتے ہیں نا ایک وینٹیلیٹر ہے, آپ کی نکلتی ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک پوزیشن بنتی ہے آپ کی, بھائی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. سو میری ذاتی نظر میں what I believe and what I foresee here is کہ پاکستان کو یہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے پاکستان میں تو the situation could be difficult ہو سکتی ہے, ہم بہت پیچھے جا سکتے ہیں. And politicians کو they need to come on the table, they need to give space to each other. If they don't give space to each other, remember the other actors are going to take advantage of the situation. What military thinks on economy کے لیے میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کے جو جتنے بھی حلقے ہیں they do believe in one thing. یہ فوج یہ ہو گیا اکانومی, پاکستان سمجھتے ہیں اکانومی میں کوئی پار نہیں. اگر پاکستان ڈیفالٹ بھی کر جائے تو کوئی پار نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انفارمل اکانومی تو آلریڈی بہت تگڑی چل رہی ہے. لوگ 320 روپے کا پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہیں, لوگ پروٹیسٹ ہی نہیں کرتے. مجھے بتائیں پچھلے اتنے سالوں کے اندر پاکستان میں کوئی آرگینک پروٹیسٹ بتائیں, آرگینک پروٹیسٹ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا, وہ بیکاز آف جابس, بیکاز آف سو مینی ادر تھنگس. مجھے پاکستان کے اندر ایک آرگینک پروٹیسٹ بتائیں. آرگینک پروٹیسٹ تب ہوتا ہے جب لوگوں کو دل سے تکلیف ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی آرگینک پروٹیسٹ نہیں ہوا. میں تو چاہتا ہوں پروٹیسٹ ہوں, جینوئن پروٹیسٹ ہونے چاہیے جہاں پہ ضروری ہیں, لوگوں کو پیپل شوڈ کم آؤٹ. اب یہ جو پشتون بیلٹ میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی پشتون نیشنلسٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں. The people don't come out. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں, let's see what comes out of that. اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیسے ہونے جا رہا ہے, I don't know, but this is a very very important, بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ جو اور یہ جو ایمرجنسی ہے, یہ ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن افغانیوں کو بہت شوق ہے پاکستان میں ایمرجنسی لگ جائے, بالکنائزیشن ہو جائے, نیوکلیر ویپن ادھر ادھر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. آپ کی جب افغانستان کی باری تھی تب تو آپ لڑ نہیں سکے بھیا,
آپ کو پوری دنیا نے گنے دی, ویپن دی, سب کچھ دیا, ٹریننگ دیا, طالبان نہ لڑو, لڑے نہیں, تو سارے کھا پی گئے ہر چیز. جاتے ہوئے آپ کے صدر صاحب جو ہیں جہاز بھی لے گئے اور سارے ڈالر بھی پا کے نال لے گئے. چلو جی, کیا خیال ہے؟ ڈالر ساتھ ہی لے گئے, ساتھ ہی ڈالر لے گئے جہاز میں بیٹھ گئے. یار کمال کر دیے. اور ہماری بالکنائزیشن کی بات کہہ رہے ہیں, گڈ لک.